जब ये बातें हो रही थी, अब ये लोग कहाँ तक उतर आए, इन्होंने कहा कि हम पथराव कर देंगे, तुम्हें मार मार करके शहीद कर देंगे। अब पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। अब आप सोचो कि आपके महल्ले में कोई 3 अजनबी आदमी आए और फिर पत्थर वत्थर मारने की बात होने लगे तो एक बमचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लोग दौड़े चले आएंगे, अपना अपना काम काज छोड़ करके लोग चले आते हैं। ऐसे मौकों पर जहाँ भीड़ देखते हैं 10 आदमियों की, वहाँ सारा काम छोड़ के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। होता है, फितरी चीज है। अब सब पूरे शहर वाले वहाँ इकट्ठा हो गए, सब घर बार छोड़ के वहाँ इकट्ठा हो गए। अब जब पूरे शहर वाले इकट्ठा तो ये बेचारे 3 और उधर पूरा शहर। और बात कैसी हो रही है, ये सब इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम पत्थर मार मार के शहीद कर देंगे। और अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का रसूल होता है वो डरता नहीं है। ये लोग वहाँ पर भी सीना तान के कहते हैं जो हमारा काम था हम कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मानोगे तो भला होगा, नहीं मानोगे तो मनहूस तुम ही हो। ये नहीं कि चुप पर बैठ गए, कहा नहीं मनहूस हम नहीं है, मनहूस तुम हो, काफिर होने की वजह से, गुमराही की वजह से। और अगर गुलामी कर लो तो ये नहूसत खत्म हो जाएगी। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात यहाँ तक पहुंची तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते कि ये जब तीनों रसूल आए थे, पहले तो 2 आए थे, तो जब 2 आए थे तीसरे रसूल बाद में आए थे, तीसरे रसूल बाद में आए थे। तो 2 रसूल जब आए थे तो शहर में जब दाखिल हुए तो चाहे जितने बदमाश लोग हों, कोई ना कोई इंसान जरूर पूरी बस्ती में मिल जाता है, चाहे अकेले हो मगर कोई ना कोई मिल जाता है। तो जब शहर में दाखिल हुए तो देखा चेहरा नूरानी है, चेहरे से लगता है कि ये आम लोग नहीं है बल्कि अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूरे शहर वाले मिलके ना पहचान पाए और वो अकेले पहचान गए। उसने जब देखा तो वो खुद ही आगे बढ़ के उसने आकर के हाल खैरियत पूछा और कहा आप लोग कौन हैं? तो इन लोगों ने बताया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, इस शहर में आए हैं लोगों को हिदायत देने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह की वहदानियत बयान करने के लिए। हमारा जो काम है तबलीग काम करने के लिए आए हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। पहले अपनी रिसालत के बारे में उनसे कहेंगे, जब ये हमें रसूल मान लेंगे तो फिर हम अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे। तो जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के रसूल हो, और चेहरा तो पहले ही देख लिया था कि बड़ा नूरानी है। अल्लाह का रसूल जो होता है अपने जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। मतलब कि सुभान अल्लाह, अपने जमाने में सबसे ज्यादा हुस्न वाला होता है, सबसे ज्यादा जमाल वाला होता है, सबसे ज्यादा कमाल वाला होता है। और हर रसूल 40 इंसानों से ज्यादा अकेले ही ताकतवर होता है। 40 हट्टे कट्टे कड़ियल जवानों में जो ताकत होती है, अल्लाह ताला तनहा 40 मर्दों की ताकत अपने एक नबी को देता है। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये खूबसूरत भी थे, ताकतवर थे और चेहरा नूरानी था। अल्लाह का रसूल, फिर नूरानियत का क्या कहना? मतलब के बोलो ना। आज आले रसूल औलादे रसूल देखो तो उनका चेहरा बिल्कुल अलग नजर आता है, फिर रसूलों का चेहरा कैसा होगा? मतलब के बोलो ना सुभान अल्लाह। जब उनकी औलादे इतनी नूरानी है। बहरहाल जब देखा तो उसने क्या किया? कुछ नहीं पूछा, ना सवाल ना जवाब, ईमान ले आए। यार एक बार मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मोमिन और पूरे शहर वाले पत्थर मारने के चक्कर में एक जब देखा तो उधर हंगामा हो रहा है शहर में, और वो शहर के सबसे इब्तिदा में रहता था, बिल्कुल शुरू में। अब दूसरी तरफ से कहोगे तो एंड में रहता था सबसे, और उधर से जब आओगे तो सबसे पहले। तो जब वो शहर में दाखिल हुए तो सबसे पहला घर उसी का था, सबसे पहला घर उसी का था। उसी से मुलाकात हुई, वो ईमान ले आया था और रसूलों का गुलाम बन चुका था। मैं चल के बोलो ना। जब इधर देखा बमचक हो रहा है, शोर गोगा हो रहा है, पत्थर मारने की बातें कही जा रही हैं, उधर हंगामा हो रहा है, तो एक शोर होने लगा था। जब बहुत लोग इकट्ठा होते तो चाहे इतना कंट्रोल करो मगर होने लगा। तो ये आवाज वहां शहर के कोने तक पहुंच गई। अब सबसे शुरू में उसका घर था, मगर वहां तक आवाज पहुंची तो वहां से मैं नहीं कहता जो रसूल का गुलाम होता है, रसूल की गुलामी में क्या करता है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ पढ़ते चले जाइए, देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। शहर के सबसे लास्ट किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ भागता हुआ आया। यानी जब देखा रसूलों के साथ शरारत की जा रही है तो धीरे धीरे नहीं आए, दौड़ कर आए, गुलामी का हक अदा करते हुए आए कि जान कुर्बान हो जाए मगर रसूलों को कुछ होने नहीं दूंगा। जरा मचल के बोले जीते जी तहफ्फुज़े नामूस रिसालत में लगा रहूंगा।
رسول کی عظمت پہ قربان ہو جاؤں گا، دوڑ کے آئے۔ اللہ فرماتا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو فوراً مخاطب کیا ایمرجنسی میں، اور مخاطب کرنے کے بعد کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم، اے میری بستی والوں، اے میرے شہر والوں، پتھروں کی بات نہ کرو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی غلامی کر لو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب ادھر 3 رسول تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، یہ تو اپنے شہر والے کو پہچانتے تھے نا، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اجنبی ہو اور اس کا کوئی ساتھ دینے لگے تو لوگ اس کو چھوڑ کر اس پر سوچ پڑتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اب ایسے ہی ہوا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی فرما برداری کرو، رسولوں کی اتباع کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں مان لو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی مان لو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، سبحان اللہ۔ ان رسولوں کی پیروی کر لو جو تم سے کچھ نہیں چاہتے، جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، ان کی حقانیت کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تم سے کچھ مانگے ہوئے تمہیں راہ راست دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام فری نہیں کیا کرتا، مگر یہ فری میں آئے ہیں، تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، کوئی اجرت بھی نہیں طلب کرتے، اور تم سے کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اچھے اچھے کام کرو، خدا کو ایک مانو، غریبوں کی امداد کیا کرو، یتیموں کا سہارا بنا کرو، یہ اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو ان کی پیروی کر لو۔ اگر یہ کچھ مانگ رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ جعلی اور فراڈی ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، مگر یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے اور تمہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو مخلص اتنا ہو، جو بے لوث تمہیں بتا رہا ہو، وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے، وہ فراڈی نہیں ہو سکتا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد میں اور سنیے آگے، وہ اب قوم اس کی طرف مڑ گئی، کس کی طرف؟ وہ جو ایک مسلمان ہو گیا تھا، جو ایک ایمان لے آیا تھا رسولوں پر، اس کی طرف قوم مخاطب ہو گئی، تو قوم پوری طرح سے اس پر جھپٹنے لگی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں سے 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، عبادت کا مستحق تو وہی ہے جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم بھی اور تم سب بھی اسی کی طرف واپس جاؤ گے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا اور حساب لے گا۔ کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کو پوجتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کر لیتے، اور ان رسولوں کو اپنا امام کیوں نہیں بنا لیتے؟ اب پتہ ہے یہ مسلسل ان کی باتیں سنتے چلے جائیے۔ اے بھئی چائے نہیں پیو گے کیا؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اب وہ ایک شخص جو رسولوں کے غلام ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کیا میں ان لوگوں کو خدا مان لوں جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جو مکھی بھی نہیں ہکا پاتے؟ کیا ہم ان کو خدا مانیں، یا جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں انسان بنایا ہے ہم اس کو خدا مانیں؟ سبحان اللہ۔ یہ رسول وہی بتانے آئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی اس بات کا مستحق بھی ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ انی ذل فی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں آکسیجن بھی دیا، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوراک بھی پہنچایا، جب دنیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس وقت جب مالک الملک نے ہمیں زندہ رکھا تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ایسے چلا ہے، ابھی طرفداری کرنے لگا ہے، ایسے دوڑ آیا اور طرفداری کرنے لگا۔ وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ مومن ہو گیا، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ رسول پر ایمان لے آیا، وہ لوگ سمجھتے تھے بھائی ہمارے آدمی، مگر ان دیکھی سے کہ 3 لوگ الگ کے ہیں، بابا ساتھ دے لا گئے، تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے۔ جب یہ سمجھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ ایمان وہ ہے، سبحان اللہ، ایمان کی حرارت بڑی عجیب چیز ہے۔
آدمی تنہا بھی ہوتا ہے تو کربلا کا منظر نگاہوں میں رکھ کے کام کرتا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. تنہا پوری قوم بالکل ایک دم بھیڑیے کی طرح جھپٹ رہی ہے. اب پتہ ہے لاسٹ میں کیا کہتے ہیں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون. اے لوگو ابھی تک اپنا سمجھ رہے تھے، اب اپنا سمجھنا چھوڑ دو. میں نے ان رسولوں کی غلامی کر لی ہے اور رب پر میں ایمان لا چکا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں لوگوں نے رسولوں کو تو پتھر نہیں مارا، اس کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا. اب ایک آدمی پورا شہر جس پر لٹیا ہے. اب سب لوگ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. محدثین نے مفسرین نے ان کا نام بھی بتایا. ان کا نام تھا حبیب نجار. کیا نام تھا؟ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. مگر رسول کی غلامی میں آپ نے دیکھا ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ بغلیں جھانکتے ہیں، کیا کریں، یہ کریں، وہ کریں، وہ کریں. مگر بتاؤں اس سے زیادہ بھیانک کسی کے پاس حالات تھے. پوری بستی ایک طرف ہے، پورا شہر ایک بولی بول رہا ہے اور رسول کا غلام تنہا رسول کی ناموس کی حفاظت پر اپنی جان دے رہا ہے. ذرا مچل کے بول سبحان اللہ. یہ جذبہ اب دیکھیے کیا ہوا. شہید تو کر دیا. جب شہید کر دیا رسولوں کا کچھ نہیں ہوا. رسولوں پر اگر بڑھتے تو کچھ اور ہی ہوتا، مگر اس کو شہید کر دیا رسول کے غلام کو. تو رسولوں کی شان تو بڑی بلند ہے. وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا مان تم الا بشر مثلنا، رسول تم تو ہماری طرح ہو. اور بدماشی پر اتنا اترے کہ جس نے رسول کو مانا تھا، جس نے رسول پر ایمان لا کر کے رسول کی غلامی کی تھی، کیا کیا؟ اس کو مار دیا. پتھر مار مار کر کے اس کو مار ڈالا اور اپنی ساڑھی بھڑاس اسی پر بٹا لی. تو یار موت تو ایک دن آنی ہے. اگر کسی رسول کی ناموس پر موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کیا ہے؟ ذرا مچل کے بولو. اگر رسول کے قدموں پر موت آئے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک بغیر حساب کے جنت دے دے. مچل کے بولو سبحان اللہ. اگر رسول کی شان پر موت آئے تو حساب بھی نہیں ہونا ہے. ایک بات دھیان رکھیے، اگر رسول کی غلامی میں مرے، اگر رسول کی غلامی میں رسول کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے تو اللہ پاک اسے جنتی کر دیتا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر یہ ہوا. ادھر جب یہ ہوا تو اب ادھر ان کا انتقال ہوا، ادھر ان کی شہادت ہوئی. ادھر اللہ پاک نے ان کی روح کو فوراً خوشخبری سنا دی. کیا سنا دی؟ قیل ادخل الجنہ. اے میرے رسولوں پر قربان ہونے والے، اے میرے رسولوں کے غلام، جبکہ پورا شہر رسولوں کا دشمن بنا کھڑا تھا، خون کا پیاسا کھڑا تھا، اے مرد مجاہد تو رسولوں کا غلام بن کر اپنی جان دے کے رسولوں پر آیا ہے. قیل ادخل الجنہ. ہاں ہاں لوگ جنت میں تو بعد میں جائیں گے، تو رسول کا غلام بن کے آیا ہے، جا بھی جنت میں ٹہل کے آ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. کوئی حساب کوئی کتاب نہیں. ادھر اس کی روح گئی، ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا. قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں بولو؟ قرآن. حدیث بھی نہیں پڑھتا کہ کہتے ضعیف تھی بم بنا کے نکل جاؤ. قرآن ہے. اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ. فرشتوں کو حکم دیا کہو کہ یہ جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب یہ جب حبیب نجار جنت میں گئے، جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کے حور و قصور دیکھے، جنت کے حور و غلمان دیکھے، جنت کے خدمتگار دیکھے، جب جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کی فضائیں دیکھی، جنت کی ہوائیں دیکھی تو دنیا کا سارا غم بھول گیا. سبحان اللہ. جب دنیا کا سارا غم بھول گیا، جنتی ہو گئے، جنت میں ٹہل کے آئے تو جنت میں جانے کے بعد میں کیا تمنا کرتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش ایسا ہو جاتا کہ میری قوم پورے شہر والے جان لیتے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے مجھے بخش کر کے، مجھے بخشش عطا کر کے اللہ پاک نے مجھے جنت کی نعمتیں کیسی عطا فرمائی ہیں. اور مرنے کے بعد رسولوں کے قدموں پہ قربان ہونے کے بعد اللہ نے مجھے کیا عزت عطا فرمائی ہے. کاش میری قوم جان لیتی
تو میری طرح رسولوں پر اپنا جان چھڑکنے کو سرمایہ افتخار سمجھ لیتی. اللہ سبحان اللہ بے شک. یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا. یہ تمنا کر رہے تھے. اچھا ادھر تو یہ بات ہو گئی جنت مل گئی. لیکن ایک شخص پر اس طرح ظلم کیا گیا تو اللہ تو عزیز ذوالانتقام ہے. اللہ تو بدلہ لینے والا ہے. اب اللہ نے بدلہ کیسے لیا وہ سن لو. لاسٹ چل رہا یہ واقعہ پورا ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ آپ کی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اللہ فرماتا ہے جب مجھے بدلہ لینا ہوتا ہے، جب کوئی میرے رسولوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، جب کوئی رسولوں کے غلاموں کو ستاتا ہے، صرف رسولوں کو نہیں رسولوں کے غلاموں کو بھی ستاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجتا. مجھے فوجوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تو مالک الملک ہوں. میں تنہا کسی سے جو چاہوں وہ کرا لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے بدلے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجی. میں نے فرشتے نہیں بھیجے اور ہمیں بھیجنا بھی نہیں تھا. ہمیں بھیجنا بھی نہیں تھا. مگر اللہ نے بدلہ کیسے لیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے. اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل ایک کام کرو، جاؤ بہت ہو گیا. ایک غلام مصطفیٰ کو رسوا کیا گیا، ایک غلام مصطفیٰ کو ستایا گیا، ظلم کیا گیا، مارا گیا، پتھر مار مار کر کے اس کو لہو لہان کر کے اسے شہید کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اے جبریل اب سدرہ پہ نہ بیٹھو. اب سدرہ پہ بیٹھنے کا مقام نہیں ہے. معاملہ میرے رسولوں کی شان کا ہے. رسولوں کے ساتھ انہوں نے بدعنوانی کی ہے. رسول کے غلام کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ میرے رسولوں کی طرف بھی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پتھر میرے رسولوں کی طرف بھی بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے میرے رسولوں کی شان میں یہ اور بھی کچھ گستاخی اور بے ادبی کرنے کی سوچیں. انہوں نے پہلے ہی اپنا پلان ظاہر کر دیا ہے کہ پتھر مار مار کر کے شہید کر دیں گے. ابھی تو صرف ایک غلام رسول گیا ہے. ابھی تو غلام رسول کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ شہید کر دیا ہے. ایک کام کرو فوراً جاؤ اور رسولوں کی طرف ان کے ہاتھ بڑھیں. اس سے قبل جا کر کے سب کا کام تمام کر کے جبریل چلے آؤ. یہ قرآن میں کہا ہے بولو. اب جبریل آئے. حضرت جبریل سب لوگ کہو علیہ السلام. بہت معزز فرشتے ہیں. انہوں نے ہی ہمارے اور تمہارے حضور کی شان بیان کی ہے کہ مشرق و مغرب سب جگہ گھوما مگر یا رسول اللہ تمہاری تو شان ہی الگ ہے، تمہارا تو حسن ہی الگ ہے. یوسف کا حسن بھی حسن مصطفیٰ جیسا نظر نہ آیا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. یہی جبریل ہے. آتے ہیں پتہ ہے اللہ نے حکم دیا جبریل ایک کام کرو، خود تیز سے چیخ بلند کرو. چیخ بلند کرو. جبریل نے گن نہیں چلایا، سمجھ میں آیا؟ بم نہیں ڈالا. جبریل نے تلوار بھی نہیں چلائی. جبریل نے کچھ نہیں کیا. جبریل امین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا کہ ایک آواز لگاؤ. بس انہوں نے ایک چیخ بلند کی. وہ چیخ اتنی بھیانک کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور پورے شہر والے سب کے سب مر گئے. اور اس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کی اور رسول کے غلاموں کی شان بیان فرمائی. میں چل کے بول اب اس قرآن کی زبانی سنیے. میں نہیں کہتا قصہ و کہانی نہیں ہے، آپ اس ساتھ موجود ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. بس ایک ہی چنگاڑ ایسی آئی کہ سب ٹھنڈے ہو کر کے مر کر ٹھنڈے ہو کر پوری بستی میں بچھائے ہوئے تھے. تو جب رسولوں کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ اس طرح عذاب نازل کرتا ہے. مگر ہم حضور کی امت میں ہیں اس لیے ایسا عذاب نہیں آتا. یہ بھی حضور کا کرم ہے. مچل کے بول ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ پاک فرماتا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے ان
بستی والوں پر، ان بندوں پر کہ جب بھی میں نے رسول بھیجا تو انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. رسولوں کا کس کا مذاق اڑایا بولو؟ رسولوں کا مذاق اڑایا. اگر کوئی افسوس کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کرے جو رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مار دیے گئے. رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مار دیے گئے. میرے عزیز، آج اگر رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اپنی طرح کہتا ہے حضور کی شان میں اول کھول بکتا ہے، حضور کے لیے کبھی کہتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا، وہ ایسے تھے، یوں تھے، وہ تھے، تو اگر عذاب نہیں آتا ہے تو یوں نہ سمجھے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب چونکہ تمہاری امت ہے اس لیے میں عام رسولوں کی امتوں کی طرح عذاب نہیں ڈالوں گا، مگر گستاخی کی سزا ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں دوں گا. کہاں دوں گا؟ جہنم میں دوں گا. میرے عزیز، تمہارا بھلا ہوگا اگر رسول کی غلامی اختیار کر لو. اگر رسول کی شان پر مر مٹو تو اس سے بہتر زندگی نہیں ہے. ذرا مچل کے بول رسول، یہ جذبہ بیدار کریے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور کا ذکر نہ ہو، حضور کا میلاد نہ بیان کیا جائے، لیکن آپ لوگوں نے اتنی کوشش کر لی، اتنی محنت کر لی کہ ہو سکتا ہے اتنا بہتر نہ ہو پاتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک حضور کا پیار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو بیدار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضور کا پیار دے. آمین تو یار ایک بار کہہ لو.